नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रोग्राम तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैं हूं आपका मेज़बान हकीम सैयद आसिम अली और आज का हमारा मौजू है रमज़ान के हवाले से शुगर के मरीज़ों में। आज हम बात करेंगे रमज़ान और शुगर के मरीज़ यानी ज़ियाबतीस के मरीज़ों के हवाले से आज बात करेंगे। क्या हम ज़ियाबतीस के मरीज़ किस कंडीशन पे होते हैं जो कि वो रोज़ा रख सकते हैं, उन पे भी इंशाल्लाह बात होगी। कौन से मरीज़ों को रुख्सत है, कौन से ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको रोज़ा ना रखना उनके लिए बेहतर है, इस पे भी इंशाल्लाह बात करेंगे। और रमज़ान में रोज़े की हालत में शुगर के मरीज़ों को किन चीज़ों को ख़ास तौर पर मद्देनज़र रखना चाहिए, किन बातों को मद्देनज़र रखना चाहिए, इस पर भी इंशाल्लाह बात होगी। और साथ ही तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में जो नुस्खा तरतीब दिया गया है ख़ास तौर से शुगर के हवाले से, वो भी अपने नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक किस्से से। वो किस्सा कुछ इस तरह से है जैसे हम बयान करते हैं। अपने नाज़रीन के लिए हमने एक सहूलत पेश करी है, जो नंबर्स हमने स्क्रीन पे अलाउट करते हैं कि इन नंबर्स पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए अपनी, और रजिस्ट्रेशन करा के हम खुद आपसे रब्ता करते हैं आपके मर्ज़ के हवाले से, आपको बेहतर अंदाज में आगाही फराहम करने के हवाले से। इसी तरतीब के सिलसिले में एक कॉल मैंने की। हमारे एक पेशेंट थे, उनको मैंने कॉल की। उन्होंने मुझे कहा कि उनका सर्वाइकल का मसला था, मोहरों का मसला था। उन्होंने मुझे कहा कि हकीम साहब मैं गुज़िश्ता 15 साल से शुगर के मर्ज़ में मुब्तला था, तो लेकिन आजकल सरदस्त उनके साथ मसला जो था वो सर्वाइकल का था, गर्दन के मोहरों का था और साथ में कमर की रीढ़ की हड्डी के मोहरों का मसला था इनके। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या इस वक्त भी आपको शुगर के हवाले से अभी क्या कंडीशन है आपकी। उन्होंने मुझे बयान किया कि हकीम साहब अभी 3 माह हो गए मुझे शुगर बिल्कुल नहीं है, यानी अरसा 15 साल से वो शुगर के मर्ज़ में मुब्तला थे और 3 माह हुए उनको। उन्होंने मुझे कहा कि अभी मुझे शुगर बिल्कुल भी नहीं है, मैं सब चीज़ें खाता हूँ और अपनी शुगर वगैरह भी वक्तन फ़वक्तन चेक करवाता रहता हूँ, लेकिन अब मुझे शुगर के हवाले से कोई आर्ज़ा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शुगर अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है। मैंने उनसे दरियाफ़्त किया कि आपने ऐसा क्या अमल किया है, आप क्या खाते हैं, आपने क्या नुस्खा कोई इस्तेमाल किया है तिब्ब नबवी का, ये क्या चीज़ आपने इस्तेमाल की है। तो इस पर उन्होंने बयान किया कि मैं कलौंजी इस्तेमाल करता हूँ 11-11 दाने सुबह शाम, और साथ ही उन्होंने एक वजीफ़ा बयान किया कि इस वजीफ़े को पढ़ना मैंने अपना मामूल बनाया है और एक अरसे से इस वजीफ़े पे मैं अमल कर रहा हूँ, और इस वजीफ़े की बरकत ये है, इस अमल की बरकत ये है कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस शुगर जैसे मूज़ी मर्ज़ से निजात मिल चुकी। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे वो अमल बताइए ताकि मैं लोगों को यही अमल लोगों को बताकर, लोगों की फलाह बहबूद के हवाले से उनको बताकर शायद इसी अमल से लोगों को और मज़ीद कुछ लोगों को भी इससे फ़ायदा हो जाए। उन्होंने मुझे ये अमल बताया कि मैं ये अमल करता हूँ, मैं आपको भी ये अमल बताता हूँ, आप इसको इस्तेमाल कीजिए कि यकीनन अल्लाह के कलाम में बड़ी बरकत है और अल्लाह के कलाम से शिफा हासिल करना ये यकीनी तौर पर एक मुस्तनद इलाज है। उन्होंने मुझे बताया कि वो ये दुआ, ये कुरानी आयात पढ़ते हैं, सुबह शाम पढ़ते हैं, और इसका तरतीब ये है वो भी मैं आपको बताता हूँ। कुरानी आयात हैं, रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़न व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ये पारा नंबर 10 है और सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 80 है। इस आयत को सुबह और शाम दिन में 2 मरतबा आपने पढ़ना है। 2 मरतबा किस तरीके से इस्तेमाल करना है इसको, सुबह शाम 1 गिलास पानी ले लीजिए, उस पर 3 मरतबा इस आयत को पढ़िए। इस आयत को पढ़कर मैंने आपको दोबारा जैसे बयान की कि सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 80, इस आयत को आप पढ़कर अव्वल और आखिर 3-3 बार दुरूद शरीफ पढ़िए और इस आयत को पढ़कर पानी पर दम कर लीजिए और इस पानी को सुबह और शाम दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल कीजिए और इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाइए, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ों में बेहतरी आएगी। और इंशाअल्लाह क्योंकि हमें यकीन है कि तिब्ब नबवी में शिफा है, और इसी तरतीब से आप कलौंजी के 11-11 दाने सुबह शाम भी इस्तेमाल करें तो ये भी यकीनी तौर पे शुगर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद इसको पाया है। और इसी तरतीब से एक नुस्खा जो हमने तरतीब दिया वो भी इंशाअल्लाह मैं आपको बयान करूँगा, लेकिन मैं चाहता था कि ये जो कुरानी वजीफ़ा है ये मैं अपने नाज़रीन को पहले बयान करूँ कि ये वाकई जिस चीज़ का सामने मेरे बयान हुआ
کہ انہوں نے مجھے کہا کہ 3 ماہ ہوئے مجھے بالکل الحمدللہ شوگر ختم ہو چکی، اور شوگر کے حوالے سے اب مجھے کوئی بے چینی والی کوئی کیفیات نہیں ہے، کسی قسم کی شوگر فلکچویشن نہیں کرتی، کوئی شوگر بڑھتی نہیں ہے نہ کم ہوتی ہے، الحمدللہ میری شوگر نارمل رہتی ہے۔ تو اس کو یقینی طور پہ اس کو استعمال کیجئے تو لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور میں ایک دفعہ دوبارہ بتا دیتا ہوں، پارہ نمبر 10 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80۔ اور اسی ترتیب سے اب ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ رمضان میں شوگر کے مریضوں کو کیا احتیاطیں کرنی چاہیے۔ جو لوگ شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں وہ لوگ بھی یقینی طور پر روزہ رکھ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ کنڈیشن دیکھی جاتی ہے کہ شوگر کی کنڈیشن اس وقت کیا چل رہی ہے، کہ آگیا آپ کی شوگر جو ہے نارمل کنڈیشن میں ہے، آیا آپ نے اس کو مینیج کر رکھا ہے شوگر کو یا نہیں۔ اگر شوگر بے قابو ہے، آپ نے مینیج نہیں کر رکھا، اس کو ترتیب میں آپ نے دوائیوں کے حوالے سے ناغر کیا ہوا ہے، کسی حوالے سے آپ نے بے اعتدالی کا شکار کی ہے، تو یقینی طور پہ آپ اس قابل نہیں ہوں گے کہ آپ کو شوگر کے ساتھ ساتھ آپ روزہ رکھ سکیں۔ لیکن اگر آپ نے ویل مینٹین کیا ہوا ہے، شوگر کو اچھے انداز میں مینٹین کیا ہوا ہے، تو اس بات کی قوی امکانات ہوتے ہیں کہ آپ شوگر کے ہوتے ہوئے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، بہتر انداز میں روزہ گزار سکتے ہیں۔ اور اس روزے کا رکھنا جو آپ نے مینٹین کیا ہوا ہے شوگر کو، اور اس دوران میں اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو یقینی طور پہ یہ روزہ رکھنا آپ کو اس مرض سے نجات دلانے میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے ظاہر ہے کہ جیسے ہم بتاتے ہیں کہ روزہ رکھنا خود ایک طریقے سے سمجھ لیں کہ جسمانی صحت کو برقرار رکھنے کا ایک بہترین نسخہ ہے۔ تو جب آپ روزہ رکھیں گے تو الحمدللہ آپ کی صحت بہتر ہوگی، آپ کے دیگر بہت سے عوامل جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گے، اور اس طریقے سے آپ ایک شفا یاب زندگی گزارنے میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سب سے بنیادی بات جو دیکھی جاتی ہے کہ آپ کی شوگر جو ہے وہ کنٹرول ہے یا نہیں۔ اگر آپ کی شوگر کنٹرول ہے، اور وہ شوگر کس وقت کی زیادہ اہمیت رکھتی ہے یہ بھی معائنہ رکھتا ہے کہ عموماً آپ نے فاسٹنگ کی شوگر چیک کی، آپ نے فاسٹنگ کی شوگر چیک کر کے آپ نے کہا ہاں جس شوگر میری نارمل ہے، آپ نے سحری کر لی، اور سحری کرنے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد وہ آہستہ آہستہ شوگر لو ہونا شروع ہوئی، اور یہ آگے جا کے 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے اور 3-4 بجے تک جا کے شوگر بہت زیادہ لو اگر ہو گئی خدا نخواستہ، اور یہ ہائپوگلیسیمیا کی طرف چلی گئی، تو یقینی طور پہ آپ تکلیف کا سامنا کرنے کے لیے مبتلا ہو سکتے ہیں، تکلیف میں مبتلا ہو سکتے ہیں مختلف قسم کی، کیونکہ اگر شوگر لو ہو جاتی ہے بہت زیادہ تو یقینی طور پہ یہ خطرناک اور تشویشناک بات ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ نے کون سی شوگر کس وقت کی مانیٹر کرنی ہے، آپ نے شوگر سحری کے کم سے کم 2 گھنٹے کے بعد، 2 سے 2.5 گھنٹے کے بعد کی شوگر آپ نے چیک کرنی ہے، اور اگر یہ شوگر آپ کی 140-120 کے درمیان ہے، اور اس دوران میں اگر آپ کی یہ شوگر تقریباً 140 اور 120 کے درمیان رہتی ہے تو اٹ مینس کہ آپ کی شوگر تقریباً شام تک کے لیے آپ کے لیے بہتر ہو سکے گی، میں بھی پاسبل کہ آپ بہتر انداز میں روزہ الحمدللہ اپنا پورا کر سکیں۔ لیکن اگر یہ 120 سے کم ہے، 110-100 پہ اگر آپ کو یہ شوگر سحری کے 2 گھنٹے کے بعد نظر آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو شوگر کو بہتر انداز میں مینٹین کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ کو اپنے معالج سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ آپ کی جو شوگر کی جو بھی آپ کی دوا ہوتی ہے اس کو مینٹین کر سکے، اس کی آپ کی دوا کے ڈوز کو مینٹین کر دے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ بہتر انداز میں شوگر کے ہوتے ہوئے بھی آپ روزہ رکھ سکیں۔ تو اس چیز کو خاص خیال رکھیں کہ سحری کے 2 گھنٹے کے بعد اپنی شوگر چیک کر کے آپ اس کو دیکھیں کہ شوگر آپ کی کیا آ رہی ہے۔ اگر آپ کی 120 سے 140 کے درمیان ہے تو پھر تو یقینی طور پہ آپ بہتر انداز میں یقینی ہوگا کہ روزہ گزار سکیں گے۔ اگر کم آ رہی ہے تو اس کا مطلب آپ فوری طور پہ جو ہے وہ اپنے طبی معالج سے رابطہ کریں تاکہ آپ کو وہ اس حوالے سے بہتر مشورہ دے سکے، اور مزید میں بھی انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے مزید گائیڈ کرتا ہوں، مزید آپ کو اس حوالے سے رہنمائی کرتے ہیں۔ لیکن ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ دور سے محمد سلیمان عرض کر رہا ہوں جی۔ لاہور سے سلیمان صاحب؟ دور سے۔ اچھا داؤڑ سے، ٹھیک ہے۔ عرض یہ ہے کہ یہ پرسوں حکیم صاحب کا ایک پروگرام چل رہا تھا مسوڑوں کے خون کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ تو میری وائف کے مسوڑوں سے خون بھی آتا ہے، منہ میں بدبو بھی ہے، تو وہ کھانے کے لیے کوئی میڈیسن وغیرہ بتا رہے تھے، میں سن نہیں سکا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ میرے ساتھ رہیے۔ آپ اپنی وائف کی عمر بتائیے۔ 50 سال۔ 50 سال، ٹھیک ہے۔ ان کو شوگر بلڈ پریشر وغیرہ تو نہیں ہے؟ نہیں جی۔
چلیں ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے بتا دیتا ہوں، میرے ساتھ رہیے۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ جی، السلام علیکم۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ کالر تھے سلیمان صاحب، اور انہوں نے اپنے وائف کے حوالے سے پوچھا، ان کو جواب دیں گے اور مزید اپنے موضوع پر انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اپنے موضوع کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ سلمان صاحب تھے، انہوں نے اپنی وائف کے حوالے سے پوچھا مسوڑوں سے خون آنا، منہ سے بدبو آنا، یہ ساری علامات بعض اوقات پائریا کی ہوتی ہیں۔ اس سے مسوڑوں سے خون بھی آتا ہے، منہ کی بدبو بھی شامل ہوتی ہے، پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ منہ سے پس بھی آ رہی ہوتی ہے، مسوڑوں سے جو ہے وہ پیپ یا پس آ رہی ہوتی ہے اور خون بھی آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری کیفیات جو ہے پائریا کی ہوتی ہیں، اور اس کے لیے کھانے کے بجائے آپ لگانے کا ایک نسخہ لے لیجئے جو میں آپ کو بیان کرتا ہوں، یہ نسخہ استعمال کیجئے گا، مجھے امید ہے کہ آپ کا یہ مسئلہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا، اور مزید میں انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے بتاتا ہوں، لیکن ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم حکیم صاحب۔ وعلیکم السلام جی، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ حکیم صاحب بدر بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے۔ بدر صاحب؟ جی جی حکیم صاحب۔ جی بدر صاحب فرمائیے۔ حکیم صاحب دو سوال ہیں میرے۔ جی فرمائیے۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ میری بیٹی ہے 12 سال کی، ٹھیک ہے، اور وہ جسمانی طور پہ بڑی دبلی پتلی سی ہے، کمزور لگتی ہے، تو ایک تو اس کے لیے کوئی ایسی چیز بتا دے کہ وہ خوراک اس کے جسم کو لگ نہیں رہی ہے، کیا کھلائیں اس کو۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا میرا ایک مسئلہ ہے، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے ذاتی طور میں ملاقات کر کے نا پھر آپ کو بتاؤں میں۔ ٹھیک ہے، تو آپ سے کب اور کہاں ملاقات ہو سکتی ہے یہ بتا دیجیے، اور یہ بیٹی والا تھوڑا سا مجھے دیجیے، مہربانی ہوگی آپ کی۔ چلیں میں آپ کو انشاءاللہ اس حوالے سے بتا دیتا ہوں، آپ میرے ساتھ رہیے اور میں انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے بتاتا ہوں۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ ٹھیک ہے جی ناظرین، ہم بات کر رہے تھے اپنے موضوع کے حوالے سے، اور سلمان صاحب طب نبوی ماؤتھ واش کے حوالے سے ہم اکثر ایک نسخہ بیان کرتے ہیں، اور اس ماؤتھ واش کا استعمال کرنا نہ صرف یہ کہ منہ کی بدبو کو دور کرتا ہے، بلکہ مسوڑوں سے خون آنا، مسوڑوں سے پس آنا، ان ساری بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے۔ آپ نے لینا ہے، سب سے پہلے تو آپ نے سرکہ لینا ہے 1 چمچہ، شہد ہبالہ شہد لے لیجئے کہ وہ بہتر ہے، خالص شہد ہے، یہ آپ لے لیجئے 1 چمچہ، اور پانی لے لیجئے تقریباً آدھا کپ پانی کے اندر آپ نے 1 چمچہ سرکہ سیب ڈال دیا۔ سرکہ مگر جب آپ لیں گے تو اس بات کا خیال رکھیے کہ سرکہ واقعی خالص ہونا چاہیے، اور اس سیب کے سرکوں کو شامل کرنے کے بعد آپ 1 چمچہ جو ہے اس میں ہبالہ شہد شامل کر لیجئے، اور اس مرکب سے دن میں 2 مرتبہ کلیاں کرنی ہیں اچھی طرح سے، سحری اور افطار میں ان سے کلیاں کرائیے۔ انشاءاللہ اس کے استعمال کرنے سے ہی ان کا منہ کی بدبو کا بھی مسئلہ دور ہو جائے گا، اور ساتھ ہی جو مسوڑوں سے خون آتا ہے، پس آتا ہے، یہ بھی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی کوشش کیجئے کہ مسواک کا استعمال اپنی زندگی میں شامل کیجئے۔ نیم کی مسواک کرنا یہ پائریا کو دور کرتا ہے، اور پائریا کے حوالے سے اس کی دیگر علامات جو ہوتی ہیں یہ بھی انشاءاللہ اس سے دور ہو جاتی ہیں، منہ کی بدبو بھی دور ہوتی ہے، اور مسوڑوں سے خون آنا یا پیپ یا پس آنا یہ بھی انشاءاللہ اس سے دور ہو جاتا ہے۔ تو نیم کی مسواک استعمال کیجئے دن میں 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ جتنا مناسب ہو سکتا ہے، اور ساتھ ہی یہ جو میں نے ماؤتھ واش بتایا یہ استعمال کیجئے، انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ بہتر ہو جائے گا۔ ساتھ ہی ہمارے ساتھ بدر صاحب تھے حیدرآباد سے، اور انہوں نے اپنی بیٹی کے حوالے سے پوچھا کہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ بیٹی بہت زیادہ کمزور ہے۔ حیدرآباد میں میرے پاس اس کے علاوہ بھی جو کافی پیشنٹ آتے ہیں ان میں یہ بات نوٹ کی گئی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے حوالے سے کافی کانشیس ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی عام جسمانی کمزوری ایک بہت زیادہ ایک
کامن مسئلہ بنتا جا رہا ہے، ایک عام مسئلہ بنتا جا رہا ہے، بچوں میں بہت زیادہ کمزوری، عام جسمانی کمزوری بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس کے لیے کچھ ایسی دوا، کوئی ایسا مرکب استعمال کرایا جائے جو کہ ان کی عام جسمانی کمزوری کو دور کرے، ان کی جو گروتھ ہوتی ہے، جسمانی جو گروتھ ہوتی ہے اس کو بڑھائے، اس کو بہتر کرے، اور ساتھ ہی ان کی بھوک لگنے کی جو خواہش ہوتی ہے، بھوک کی جو کمی ہوتی ہے، اس کو بہتر کرے، بہتر انداز میں ان کو بھوک لگے، اچھا کھانا کھانے کی رغبت ہو ان کو۔ تو اس کے لیے آپ اس کو استعمال کرائیے۔ اجوا بلیسنگ استعمال کرا سکتے ہیں کہ اجوا بلیسنگ کا استعمال کرنا، کھجور کا کسی بھی سینس میں استعمال کرنا مفید ثابت ہوتا ہے، لیکن اجوا بلیسنگ کا استعمال کرنا اس حوالے سے زیادہ فائدہ مند ہے کہ اس میں کلونجی اور شہد اضافی طور پر شامل ہے، اور ساتھ ہی اس میں زعفران کا اضافہ کیا گیا ہے جو کہ اعضائے رئیسہ کو، ہمارے تمام جسمانی اعضاء کو تقویت فراہم کرتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ جسمانی کمزوری کو دور کرنے میں معاون ہے۔ آپ نے استعمال کس طرح سے کرانا ہے؟ اگر 12 سال کی بچی ہے تو آپ 1 چائے کا چمچہ صبح 1 گلاس دودھ کے ساتھ، اور اسی طرح سے 1 چائے کا چمچہ 1 گلاس دودھ کے ساتھ آپ شام میں استعمال کرا دیجئے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس سے ان کا یہ مسئلہ بہتر ہو جائے گا، جسمانی کمزوری بہتر ہوگی۔ ساتھ ہی آپ نے ان کو کوشش کیجئے کہ باہر کے فاسٹ فوڈ سے پرہیز کرائیے، اور جو پاپڑ وغیرہ، فرنچ فرائز، اگر اس قسم کی کوئی چیزیں کھاتے ہیں بچے تو اس سے پرہیز کرائیے کہ یہ ان کے لیے بہت نقصان دہ ہوتے ہیں، یہ ان کی جگر کو متاثر کرتے ہیں۔ اور ٹھنڈا پانی جو ہے وہ بھی پرہیز کرائیے کہ بہت زیادہ ٹھنڈا یخ پانی پینے کا آج کل بچوں میں رجحان پایا جا رہا ہے، یہ بھی ان کے جگر کو متورم کرتا ہے، جگر پہ ورم آ جاتا ہے، جس سے بھوک بچوں کی ختم ہو جاتی ہے، بھوک اڑ جاتی ہے، اور بچوں کا رنگ جو ہے وہ زرد ہو جاتا ہے اور جسمانی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں۔ اور ساتھ ہی آپ نے جیسے پوچھا، اپنے حوالے سے، اپنے کسی مرض کے حوالے سے آپ پوچھنا چاہتے ہیں یا علاج کروانا چاہتے ہیں، طبی معائنے کے حوالے سے آپ چاہتے ہیں کہ مجھ سے مشورہ کرنا، تو کیونکہ آپ حیدرآباد کے رہائشی ہیں، اور حیدرآباد کے رہائشیوں کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ جمعے والے دن انشاءاللہ آنے والا جو جمعہ ہے، اس جمعے کو بھی میں انشاءاللہ حیدرآباد میں او پی ڈی کروں گا، اور 3 بجے سے تقریباً کم و بیش 6 بجے تک او پی ڈی ہوگی، اور اس دوران میں اگر آپ آنا چاہیں تو انشاءاللہ مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ جمعے والے دن 3 بجے سے 6 بجے تک انشاءاللہ میں او پی ڈی کروں گا، اور اس کے لیے ایڈریس نوٹ کر لیجیے آپ، یونائٹڈ پلازا اپوزٹ امریکن ہاسپٹل، یونائٹڈ پلازا اپوزٹ امریکن ہاسپٹل، لطیف آباد نمبر 7.25 حیدرآباد۔ یونائٹڈ پلازا اپوزٹ امریکن ہاسپٹل، لطیف آباد نمبر 7.25 حیدرآباد۔ یہاں آپ آ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہو جائے گی طب نبوی سینٹر میں۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کا معاملہ ہوگا، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفاء کاملہ دے۔ ہم بات کر رہے تھے اپنے موضوع کے حوالے سے، جس طرح سے میں نے بیان کیا کہ سحری کے 2 گھنٹے کے بعد علاج کا اپنا جو ہے وہ شوگر کا ٹیسٹ کرنا ضروری ہے، کہ یہ دیکھ لیں آپ کہ آیا آپ اس کنڈیشن میں ہیں کہ آپ روزہ پورا کر سکتے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے۔ اور اسی طرح سے اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ شوگر آپ کی لو آ رہی ہے یا شوگر کی لو ہونے کی علامات آپ کو پیدا ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے بھی ضروری ہے کہ اپنے معالج سے رابطہ کریں، تاکہ وہ آپ کی صبح کی جو ڈوز ہوتی ہے جو آپ سحری میں لے رہے ہوتے ہیں اس کو مینٹین کر دیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کچھ صبح کی دوائیاں ہوتی ہیں، کچھ دوپہر کے وقت کی ہوتی ہیں، کچھ شام کی ہوتی ہیں، کچھ رات کی ہوتی ہیں۔ تو رمضان میں ہمارے یہاں جو ایک بڑا طبقہ جو ہے جو شوگر کے مرض میں مبتلا ہے، وہ چاہتا ہے کہ روزے رکھے، اور اس کے لیے خود ساختہ طور پہ ادویات کا جو شیڈول ہوتا ہے وہ متعین کر لیا جاتا ہے۔ جو دوپہر رات کی دوائیاں ہوتی ہیں، دوپہر کی جو دوائیاں ہوتی ہیں وہ صبح سحری میں لے لی جاتی ہیں، اور رات کی جو دوائیاں ہوتی ہیں وہ افطار کے بعد کنورٹ ہو جاتی ہیں۔ تو جو سحری کی دوائیاں ہوتی ہیں، وہ جو صبح کی دوائیاں ہیں وہ، اور دوپہر کی دوائیاں، ہو سکتا ہے کہ صبح کی دوا کے ساتھ دوپہر کی دوا میں بھی کوئی آپ کی ایسی دوا شامل ہو جو کہ آپ کی شوگر کو لو کرنے کے لیے دی گئی ہو۔ تو اگر سحری میں آپ صبح کی دوا اور دوپہر کی دوا ایک ساتھ کھا لیں گے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یقینی طور پہ یہ ایک مشکل مرحلہ ہو سکتا ہے، یہ ایک تشویش کی بات ہو سکتی ہے کہ اچانک آپ کو شوگر لو ہو جائے۔ تو اس حوالے سے اپنے طور پر آپ کوئی تجویز نہ کریں، اپنے معالج سے رابطہ کر لیں، وہ آپ کی ڈوز کو مینٹین کر دے ایک دفعہ، اور تاکہ آپ کو کسی بھی مسئلے سے بچ سکیں، کسی مسائل سے نبردآزما نہ ہونا پڑے۔ تو میں مزید انشاءاللہ اس پہ بیان کرتا ہوں، لیکن ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام جی، کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ملتان سے۔ ملتان سے، اپنا نام بتائیے۔ سونیا۔ جی سونیا فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ اور ٹی وی کا والیوم کم کیجیے۔ میرا وزن بہت زیادہ، وزن کے بارے پوچھنا ہے۔ وزن زیادہ ہے، آپ کی عمر کتنی ہے؟ 19 سال۔ ٹھیک ہے،
وزن آپ کا اور زیادہ فیس پہ نا بال بہت زیادہ ہیں، چہرے چہرے پر پہ بال بہت ہیں۔ سخت سخت بال آ گئے ہیں، اس کے ٹھیک بارے ہے، میں کچھ بتا دیں۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ میرے ساتھ رہیے، میں انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے بتا دیتا ہوں۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو، جی السلام علیکم۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ جی جناب۔ جی صاحب، میں اسلام آباد سے بول رہا ہوں جی، عبدالرشید نام میرا۔ عبدالرشید صاحب۔ جی 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 عبدالرشید صاحب فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ یہ میں پانی پیتا ہوں روزے کے بعد، افطاری کے بعد نا 20-25 گلاس پیتا ہوں، 20-25 لیکن گلاس؟ مجھے پیشاب وغیرہ بہت کم آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی بڑی مسئلہ یہ ہے۔ آپ کا پانی وزن میں بہت کتنا ہے؟ پیتا ہوں۔ آپ کا وزن کتنا ہے؟ آپ کی عمر کتنی ہے؟ عمر میری ہے جی 65 سال، ٹھیک ہے، اور وزن ہوگا کوئی 70 kg وغیرہ۔ اچھا، آپ پانی زیادہ پیتے ہیں، اور خوراک کی کیا کنڈیشن ہے؟ کھانا کتنا کھاتے ہیں؟ کھانا تو کم ہی کھاتا ہوں، بس ایک کھانا ہی کم روٹی کھاتے کھاتا ہیں، ہوں۔ ٹھیک ہے۔ ہاں جی۔ پانی آپ جو ہے وہ زیادہ پی رہے ہوتے ہیں، کہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہ آپ کو پیاس بار بار لگتی ہے، یا آپ کسی اور وجہ سے پانی زیادہ پی رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، پیاس لگتی ہے، پیاس زیادہ لگتی رہتی ہے؟ ہاں پیاس لگتی ہے۔ اور یہ جو رمضان شریف میں مسئلہ ہی تھا، یہ پیشاب بہت کم آ رہا ہے نا، پہلے ٹھیک تھا۔ ٹھیک ہے۔ ہاں جی۔ آپ کو شوگر بلڈ پریشر وغیرہ تو نہیں ہے؟ نہیں، بلڈ پریشر تو ہے، شوگر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ نے گردوں کا کوئی ٹیسٹ کرایا کبھی؟ نہیں، ٹھیک ہے۔ پیشاب میں جلن تو نہیں ہوتی؟ پیشاب صاف آتا ہے؟ پیشاب آج کل تھوڑی سی جلن ہے۔ جلن ہے، چلو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، انشاءاللہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں اس حوالے سے، اور آپ میرے ساتھ رہیے، انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی میں نسخہ بتا دیتا ہوں۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ کالر تھے عبدالرشید صاحب اور سونیا ملتان سے، ان کو جواب دیں گے اور مزید اپنے موضوع پر انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ کالر تھیں سونیا صاحبہ ملتان سے، اور انہوں نے اپنے مرض کے حوالے سے پوچھا، چہرے پہ بال بھی ہیں اور وزن زیادہ ہے۔ ایسے مرض میں عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ ہارمونز کی خرابی بھی اس میں کاؤنٹر کرتی ہے۔ ہارمونز کی خرابی کی وجہ سے معنی ایام میں ڈسٹربنس ہوتی ہے، اس کے علاوہ اس خرابی کی وجہ سے پھر تیزی سے وزن بڑھتا ہے، چہرے پہ اور جسم کے مختلف حصوں پہ بالوں کا نمایاں ہو جانا، یہ بھی ایک اس کی علامت ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ نسخہ نوٹ کر لیجئے اور نسخے کو استعمال کیجئے، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کا یہ مسئلہ بہتر ہو جائے گا۔ آپ نے لینی ہے مکو 2 تولہ یعنی 20 گرام تقریباً، کاسنی 10 گرام، زنجبیل 3 گرام اور برگ سداب 3 گرام، کل 4 ادویات ہیں۔ مکو 20 گرام، کاسنی 10 گرام، برگ سداب 3 گرام اور زنجبیل 3 گرام۔ ان تمام ادویات کو آپ 2 گلاس پانی میں رات کو بھگو دیجئے، اور صبح چھان کر تقریباً اس کو 10 سے 15 منٹ آپ اس کو پکائیں گی، اور پکانے کے بعد اس کو صبح چھان لیجئے اور آدھا صبح اور آدھا شام میں اس کو استعمال کر لیجئے۔ اس پانی کو استعمال کرنے سے آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ کر کے آپ کے جسم سے ورم بھی کم ہو جائے گا، اور ساتھ ہی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہارمونز کی جو خرابیاں ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس سے بہتر ہو جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ ہارمونز کی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے ایک بہترین طریقہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ شہد کا استعمال کریں، کہ شہد کا استعمال کرنا دنیا بھر میں پائی جانے والی مختلف ادویات کے مقابلے میں بہترین اثر رکھتا ہے ہارمونز کی خرابی کو دور کرنے کے لیے۔ چاہے ہارمونز کسی بھی حوالے سے خراب ہوں، چاہے ہارمونز کی خرابی کی وجہ سے آج کل دیکھا گیا ہے پولیسسٹک اووریز بھی ہو رہی ہیں، اور مختلف قسم کے عوارضات خواتین میں، مردوں میں بھی بہت سارے عوارضات پائے جاتے ہیں، مردوں میں بانجھ پن وغیرہ، یہ ساری چیزیں بھی ہارمونز کی خرابیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو خواتین میں ہارمونز کی خرابی کے جو علامات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اور ہارمونز کی خرابی کو بہتر کرنے کے لیے شہد کا استعمال کرنا بہترین فوائد رکھتا ہے۔ اور اس کو استعمال کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ 1 گلاس سادہ پانی لے لیجئے یا ہلکا سا نیم گرم پانی لے لیجئے، اور اس کے اندر 2 چمچے جو ہے ہبالائف شہد شامل کر لیجئے، اور آدھا تقریباً کم و بیش نیبو جو ہے اس میں نچوڑ لیجئے، اور اس کو آپ صبح استعمال کیجئے، صبح نہار منہ استعمال کر کے اس کا قریباً کم سے کم آدھے گھنٹے کے بعد پھر آپ بھلے ناشتہ وغیرہ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتی ہیں۔
اور اگر آپ سحری میں استعمال کرتی ہیں تو سحری کرنے سے تقریباً کم و بیش 10 سے 15 منٹ پہلے بھی اگر آپ اس کو استعمال کریں گی تو اس کے بھی آپ فوائد لے سکتی ہیں. تو اس کو استعمال کیجیے, مجھے امید ہے کہ یہ چیز بھی آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی. اور اسی طریقے سے جیسے میں نے بیان کیا کہ ہبہ لائف شہد آپ استعمال کریں, یا جس طریقے سے میں نے بدر صاحب کو بتایا تھا کہ آپ اپنی بیٹی کو اجوا بلیسنگ استعمال کرائیے, تو اسی کے ساتھ میں یہ بھی بیان کرتا چلوں کہ ان چیزوں کو استعمال کرنا جہاں فائدہ مند ہوتا ہے وہیں ان کے فوائد کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کے لیے اور سہولت ایک بیان کی ہے, وہ یہ کہ رمضان المبارک کے حوالے سے خصوصی ڈسکاؤنٹ ہم نے اس حوالے سے بیان کیا ہے کہ خصوصی ڈسکاؤنٹ آپ ہمارے یہاں جو فری ہوم ڈیلیوری کے نمبرز چل رہے ہوتے ہیں ان نمبرز پہ بھی آپ رابطہ کر کے لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے یہاں کراچی, حیدرآباد اور لاہور میں جو طب نبوی سینٹر قائم ہے وہاں سے بھی آپ یہ تمام ادویات لے سکتے ہیں, اور ان پہ جو ڈسکاؤنٹ کی آفر ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو وہاں سے بھی مل سکتی ہے. اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور مزید, لیکن ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں حنین بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. حنین صاحب حیدرآباد سے. جی حنین صاحب فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو حکیم صاحب مجھے یہ سوال کرنا تھا کہ کھانسی میں شہد کو کس طریقے سے استعمال کریں, اس کے بارے میں کچھ آپ بتا دیں. اور دوسرا یہ کہ آپ سے حیدرآباد ملاقات کب ہو سکتی ہے؟ چلیں میں آپ کو انشاءاللہ دونوں سوالوں کے جواب دے دیتا ہوں, آپ میرے ساتھ رہیے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام. جی جناب, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں بشیر حسین کھاریاں سے. بشیر حسین کھاریاں. جی جی بشیر صاحب فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر میرے بیٹی ہے, ایک بیٹا, اس کے ساتھ مسئلہ ہے. ریشہ ہے وہ جو بغل میں کھانسی وہ نہیں جا رہی, ٹیسٹ بھی ہم کہتے ہیں وہ صحیح ہے, ٹی بی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن کھانسی نہیں ان کا جو بغل میں نا سینے پہ وہ نہیں جاتا. بلغم زیادہ رہتا ہے, ریشہ رہتا ہے, اس کی وجہ سے کھانسی رہتی ہوگی کیفیت والی. جی جی بخار ہو جاتا ہے. سانس لینے میں بھی مشکل ہوتی ہے, ان کو سانس میں پریشانی ہوتی ہے؟ نہیں سانس میں پریشانی نہیں ہوتی, صرف بخار ہو جائے گا, جو زیادہ ریشہ بڑھے گا تو بخار ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جی اچھا یہ بتائیے رات کے وقت میں, شام کے وقت میں یہ کیفیت بڑھ جاتی ہے یا دن کے وقت میں زیادہ کیفیت پریشان؟ صبح. ٹھیک ہے. صبح کے وقت. ٹھیک ہے. اور یہ تقریباً کتنا عرصہ ہو گیا اس چیز کو ان کو؟ یہ بچپن سے ہے. ٹھیک ہے. لیکن کسی خاص موسم میں, کسی خاص وقت میں ان کو زیادہ ٹریگر کرتی ہے, زیادہ پریشان کرتی ہے؟ موسم خاص میں جو نہیں کرتی, تقریباً جو ہے نا وہ ریشہ رہتا ہے ہر موسم میں. ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے, آپ میرے ساتھ رہیے بشیر صاحب, میں انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے بتاتا ہوں. جی جی ناظرین, ہمارے ساتھ کالر تھے حنین صاحب حیدرآباد سے, اور انہوں نے اپنے مرض کے حوالے سے پوچھا کہ کھانسی کے لیے شہد کو کس طرح سے استعمال کیا جائے. کھانسی کے لیے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا شہد لے لیجئے, تقریباً 1 سے 2 چمچے, 1 چمچہ شہد لے لیجئے, اور اس کے اوپر تھوڑی سی کالی مرچ اوپر سے ڈال دیجئے. کالی مرچ 1 چٹکی کے برابر یا آدھی چٹکی کے برابر شہد آپ 1 چمچے میں لے لیجئے, اس کے اوپر سے کالی مرچ 1 چٹکی ڈال دیجئے اور اس کو انگلی سے چاٹ لیجئے. اس سے بھی آپ کی کھانسی میں فائدہ ہوتا ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہے, بہترین طریقہ ہے یہ شہد کے حوالے سے کھانسی کے لیے. اس کے علاوہ ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے, وہ یہ کہ آپ اس کو پانی میں حل کر کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. آپ نیم گرم پانی لے لیجئے, اس میں 1 چمچہ ہبہ لائف شہد شامل کر کے آپ اس کو حل کر لیجئے اور اس کو بھی استعمال کر لیجئے. یہ بھی فائدہ مند ہوتا ہے. ایک تیسرا طریقہ کیا ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بادام لے لیجئے. بادام ہمارے یہاں عام طور پہ مل جاتے ہیں. یہ رات کو 5 دانے آپ پانی میں بھگو دیجئے, صبح اس کو باداموں کو چھیل لیجئے اور ان باداموں کو چبا لیجئے. چبا کر اور ساتھ میں جیسے آپ نے 5 بادام لیے, 1 بادام چبایا, تھوڑا سا آپ نے شہد چاٹ لیا, پھر دوسرا بادام چبایا آپ نے, ساتھ میں تھوڑا سا شہد چاٹ لیا. تو یہ طریقہ بھی ایک بہت مفید ثابت ہوتا ہے کھانسی کے حوالے سے, چاہے وہ خشک کھانسی ہو چاہے وہ بلغمی کھانسی ہو, یہ دونوں میں فائدہ کرتا ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ کو واقعی کوئی صحیح شہد مل جائے. تو اس حوالے سے میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ شہد جب بھی آپ استعمال کریں تو کوشش کریں کہ اگر آپ کو کوئی درخت سے, آپ کو چھتے سے مل جاتا ہے, آپ نے خود اتارا ہو, تو بہت اچھی بات ہے. کیونکہ ہمارے یہاں جو چھتے جو بیچ رہے ہوتے ہیں اس پہ اعتبار نہ کیجیے, کہ میں خود اس بات کا شاہد ہوں. میں نے دیکھا ہے کہ اس قسم کی یہ جو چھتے بیچ رہے ہوتے ہیں باقاعدہ ڈنڈی میں وہ چھتا لگا ہوا ہوتا ہے, لیکن وہ چھتے بھی
صحیح نہیں ہوتے. اگر آپ نے خود اتارا ہوا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو اس قسم کا کوئی شہد نہیں ملتا تو بہتر یہ ہے کہ کوئی آپ مستند شہد لیں, جو کہ میں بیان کرتا ہوں کہ اکثر آپ ہبالہ شہد استعمال کر لیں کہ یہ واقعی مستند شہد ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے ساتھ کالر تھے ایک عبدالرشید صاحب, اور عبدالرشید صاحب نے اپنے مرض کے حوالے سے پوچھا تھا کہ یہ پانی زیادہ پیتے ہیں, 20-25 گلاس کم و بیش پانی پیتے ہیں, یہ بہت زیادہ پانی کی مقدار ہے. 20-25 گلاس بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اگر آپ افطار کے فوراً بعد بہت زیادہ پانی پی لیتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے, اور خاص طور سے یہ دل کے اوپر آپ کے ایک بوجھ پیدا کرتا ہے. اس پہ میں انشاءاللہ آپ کو بیان کرتا ہوں, اور مزید کوشش کروں گا کہ اپنے موضوع پر بھی بات کر سکیں اور ان کو بھی گائیڈ کر سکیں, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم بیک. بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اپنے موضوع کے حوالے سے, اور ہمارے ساتھ کالر تھے عبدالرشید صاحب اسلام آباد سے. عبدالرشید صاحب, آپ یہ نسخہ نوٹ کیجئے اور اس کو استعمال کیجئے. مجھے امید ہے کہ آپ کا یہ مسئلہ بہتر ہو جائے گا. اور ساتھ ہی اگر آپ بلڈ پریشر کی کوئی دوائیاں استعمال کرتے ہیں تو اس کو جاری رکھیے, اور اگر آپ بلڈ پریشر کے لیے کوئی دوا نہیں لے رہے تو اس حوالے سے ضرور اپنے معالج سے رابطہ کر کے کوئی نہ کوئی دوا کی کوئی ترتیب بنائیے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے یا ان کو کولیسٹرول کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ان کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ ان کا حلق خشک ہوتا ہے, پانی کی پیاس زیادہ لگتی ہے ان کو, اور ساتھ ہی ان کے گردے جو ہے وہ انفیکٹ ہوتے ہیں. اس حوالے سے گردے اپنے کام صحیح انداز میں نہیں کر پا رہے ہوتے تو اور فریکوینٹ جو یورینیشن ہوتی ہے وہ نہیں ہو پا رہی ہوتی پراپر. اور ساتھ ہی اس کی ایک علامت یہ ظاہر ہوتی ہے کہ پیشاب میں جلن کی کیفیت ہوتی ہے, پھر پیشاب جل کے آ رہا ہوتا ہے اور ساتھ ہی کم مقدار میں آ رہا ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ 20-25 گلاس پانی پیتے ہیں تو اگرچہ کہ کیونکہ آج کل گرمی بھی زیادہ ہے, گرمی کے حوالے سے جسم جو ہے اس پانی کو استعمال کر رہا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ انداز میں, اور اگر جسم صحیح انداز میں پانی کو استعمال نہ کر پا رہا ہو تو اس کی ایک واضح علامت ہوتی ہے, وہ یہ کہ آپ کے پیروں پہ ورم کی کیفیت محسوس ہونے لگ جاتی ہے. اگر اس قسم کی کوئی علامات ظاہر ہو رہی ہیں تو آپ ضرور اپنے معالج سے رابطہ کیجیے, اور جو نسخہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں اس نسخے کو استعمال کیجیے کہ اس نسخے کے استعمال کرنے سے آپ کی جو جسم کی گرمی بعض اوقات بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے پیشاب کم آ رہا ہوتا ہے اور حلق خشک ہو رہا ہوتا ہے, یہ انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ بہتر ہو جائے گا. آپ نے لینی ہے کاسنی 5 گرام, بہی دانہ 3 گرام, کاسنی 5 گرام, بہی دانہ 3 گرام اور تخم خربوزہ 5 گرام. ان تینوں چیزوں کو آپ 1 گلاس پانی میں رات کو بھگو دیجئے اور صبح چھان کر اس پانی کو استعمال کیجئے, انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ بہتر ہو جائے گا. اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ بشیر حسین صاحب تھے کھاریاں سے, انہوں نے اپنے بیٹی کے حوالے سے پوچھا کہ بہت زیادہ اس کو کھانسی, ریشہ بہت ہے, بلغم زیادہ رہتا ہے. تو اس کے لیے جیسے ابھی میں نے نسخہ ایک بیان کیا تھا, ہمارے ساتھ کالر تھے حسنین صاحب حیدرآباد سے, انہوں نے پوچھا تھا کھانسی کے حوالے سے, اور انہوں نے میرے آنے کے حوالے سے بھی پوچھا تھا. تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں انشاءاللہ آنے والے جمعے حیدرآباد میں او پی ڈی کروں گا. حنین صاحب اگر آپ آنا چاہیں تو 3 بجے سے لے کے 6 بجے تک انشاءاللہ جمعے والے دن او پی ڈی کروں گا, آپ آ سکتے ہیں انشاءاللہ. اور بشیر صاحب, آپ جو میں نے ابھی بیان کیا نسخہ, تو آپ نے لینا ہے 1 چمچہ شہد اور 1 گلاس سادہ پانی. 1 گلاس سادہ پانی میں 1 چمچہ ہبالہ شہد شامل کر لیجئے. اس کو آپ نے صبح اور شام دن میں 2 مرتبہ اپنے بچوں کو استعمال کرانا ہے. دونوں بچوں کو استعمال کرائیے کہ اس کے استعمال کرنے سے انشاءاللہ آہستہ آہستہ کر کے ریشہ اور بلغم کی زیادتی ہے یہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. اور کیونکہ آج کا ہمارا موضوع ہے شوگر کے حوالے سے, ذیابطیس کے حوالے سے خاص طور سے آج ہم بات کر رہے تھے, اور اس حوالے سے جو نسخہ ترتیب دیا گیا ہے وہ میں چاہوں گا کہ اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں تاکہ ہمارے ناظرین اس سے بوقت ضرورت مستفید ہو سکیں. آئیے چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں اس نسخے کو. اس نسخے کے اجزاء میں جو اہم ترین اجزاء ہیں اس کو نوٹ کر لیجئے. کلونجی 50 گرام, کس شیریں 30 گرام, حب الارشاد 30 گرام, میتھی دانہ 30 گرام, چرائتا نیپالی 50 گرام, گلنار یہ انار کے پھولوں کو کہا جاتا ہے 20 گرام, سیماق دانہ 20 گرام, کافور 5 گرام اور تخم خرفہ 30 گرام. کیونکہ نسخہ تھوڑا سا طویل ہے اس لیے اگر آپ لوگ چاہیں تو اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں تاکہ آپ کو اس کے نسخوں کو بآسانی محفوظ رکھ سکیں.
اور اگر چاہیں تو آپ اس کو بآسانی نوٹ کر لیجئے. اور تمام ادویات کو آپ نے لے کر باریک پیس لینا ہے اور باریک پیس کر صفوف بنا لیجئے اور ایک ایک چائے کا چمچہ سحر اور افطار میں صبح شام استعمال کیجئے. انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. اور بعض لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم نسخہ نوٹ نہیں کر پائے, تو یہی پروگرام انشاءاللہ صبح سحری کے وقت میں 4 بجے سے 5 بجے تک بھی ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے ہمارا پروگرام. تو آپ چاہیں تو انشاءاللہ اس وقت میں بھی ہمارے ساتھ سحری میں بھی آپ شامل ہو سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس وقت میں بھی آپ چاہیں تو یہ نسخے کے اگر کوئی اجزاء رہ گئے ہوں تو آپ نوٹ کر لیجئے گا. اور اس نسخے کے اجزاء میں جیسے میں نے بیان کیا کہ کلونجی بہت اہم جز ہے, اور کلونجی کے حوالے سے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سیاہ دانے کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, کہ تم اس شونیز کو استعمال کیا کرو, اس لیے کہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا موجود ہے. اس حدیث کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بیان کیا گیا ہے. اور ساتھ ہی جس طریقے سے ہم بیان کر رہے تھے کہ کلونجی کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے مختلف طریقوں سے, اور جیسے کہ میں نے ابھی شروع میں بھی بیان کیا تھا کہ کلونجی کے 11 دانے صبح شام استعمال کرنا یہ بھی مفید ثابت ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے اب ہم بیان کرتے ہیں کچھ احتیاطیں جو کہ ہم کو کرنی چاہیے شوگر کے مریضوں کو خاص طور پہ. نمبر 1 یہ کہ کھانے میں اعتدال رکھیے. مرغن غذاؤں کا استعمال کرنا آپ کے لیے 2 طریقے سے نقصان دہ ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ آپ کو پیاس کی شدت زیادہ محسوس ہوگی اور آپ کو بھوک جو ہے وہ زیادہ برداشت نہیں کر پائیں گے آپ. اور دوسری یہ کہ سادہ غذا اگر آپ استعمال کریں گے, فائبر جن میں زیادہ ہو, پروٹین جن میں زیادہ ہو, تو یہ آپ کو دیر ہضم ہوتی ہیں. یہ غذائیں آپ کو زیادہ دیر تک توانائی آپ کی برقرار رکھیں گی اور بہتر انداز میں آپ کو شوگر کنٹرول کرنے میں بھی آپ کے لیے معاون ثابت ہوں گی. پھر ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر بہت سا کھانا ہم ایک ساتھ کھاتے ہیں. تو بہت سا کھانا جب افطار کے وقت میں خاص طور سے بہت سا کھانا اگر آپ ایک ساتھ کھائیں گے تو نہ صرف یہ کہ آپ کے جسم پہ اضافی بوجھ پڑے گا, آپ کے معدے پہ اضافی بوجھ پڑے گا, بلکہ آپ کا دل جو ہے وہ بھی آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے دل پہ اضافی بوجھ پڑ جاتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کو نیند زیادہ آئے گی, نیند کا غلبہ ہوگا آپ کو, اور سستی اور کاہلی محسوس ہوگی. آپ کے لیے ہلنا جلنا یہ بھی مشکل ہو جائے گا. تو یہ ساری کیفیات کب واقع ہوتی ہیں کہ جب ہم بہت زیادہ کھانا ایک ساتھ کھاتے ہیں, بہت سا پانی ایک ساتھ پی لیتے ہیں, کیونکہ پانی اور پیاس اور بھوک کی ظاہر شدت تو ہوتی ہی ہے, لیکن تھوڑا سا کنٹرول کیجئے. یہ وقت ہوتا ہے آپ کی آزمائش کا کہ آپ نے جہاں 15 گھنٹے کا روزہ آپ نے رکھا تو تھوڑا سا صبر کا دامن اور تھامیے کہ آپ اس کو لمیٹڈ لے کے چلیے. تھوڑا کھانا کھائیے, پھر اس کے بعد تھوڑا سا کھانا کھا لیجئے. جیسے آپ نے افطار کیا 7:30 بجے, کہیں 7 بجے, کہیں 7:15 بجے, تو افطار کرنے کے بعد تھوڑا کھانا کھایا, اس کے بعد آدھے گھنٹے پون گھنٹے کے بعد آپ نے تھوڑا کھانا کھا لیا, اس کے بعد عشاء کے بعد آپ نے, یا عشاء سے پہلے تھوڑا کھانا کھا لیا, پھر عشاء کے بعد تھوڑا کھانا کھا لیا. تو اس ترتیب سے کھانے کو تھوڑا سا ڈیوائڈ کر لیں گے تو آپ کے ہاضمے کو بھی آرام ملے گا, آپ اس کو بہتر انداز میں ڈائجسٹ کر پائیں گے, یہ آپ کے لیے غذا جزء بدن بن سکے گی اور آپ کے لیے اضافی بوجھ کا سامان نہیں ہوگا. اسی طریقے سے جسے میں نے بیان کیا کہ آپ اپنی جو بھی غذا لیتے ہیں, چاہے انسولین لیتے ہیں تو اس کے یونٹ کو مینٹین کرنے کے لیے کہ آپ جب صبح میں لیں گے تو ان کے کتنے یونٹ لینے ہیں, اور شام میں اگر آپ نے افطار میں لینے ہیں تو کتنے لینے ہیں. اگر آپ دوپہر کی کھانے کی جو بھی دوا ہوتی ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ میں سحری کے ساتھ لوں تو ضرور اپنے معالج سے رابطہ کر لیجئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ 2 شوگر کے لیے 2 دوائیں ایک ساتھ آپ لے لیں, تو یہ آپ کے لیے ہائپوگلیسیمیا کی کوئی صورت پیدا نہ ہو جائے. اور ساتھ ہی ایک مشورہ میرا یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں ظاہر ہے کیونکہ ایک جذبہ پایا جاتا ہے روزہ رکھنے کے حوالے سے, تو بعض لوگ شوگر میں مبتلا ہوتے ہوئے روزہ رکھ لیتے ہیں اور 4 بجے 3 بجے کے قریب کچھ ہائپوگلیسیمیا کی کچھ کیفیات سامنے آتی ہیں. وہ کیفیات کیا ہوتی ہیں؟ آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جانا, سر چکرانا, غشی طاری ہونا. بعض اوقات ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ آپ بالکل نڈھال ہو جاتے ہیں, آپ کے لیے ہلنا جلنا بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی لوگ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں, مریض جو ہے وہ اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ یہ روزہ کسی طرح سے پورا کر لے. اور یہ روزہ پورا کرنا میرے حوالے سے میں جہاں تک یہ سمجھ پایا ہوں کہ یہ روزہ مکمل کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اور بعض اوقات ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو جاتا ہے, کیونکہ اکثر یہ اعداد و شمار یہ چیز بتاتے ہیں کہ شوگر کے مریضوں میں ہائپوگلیسیمیا کی وجہ سے بہت زیادہ اموات واقع ہوتی ہیں, بہت زیادہ مختلف قسم کی پیچیدگیاں ان میں دیکھی جاتی ہیں. تو جو لوگ
اگر 3 بجے 4 بجے کے قریب آپ کو یہ کیفیات محسوس ہو رہی ہیں تو آپ کو یہ میرا مشورہ آپ کو یہی ہے کہ آپ اگر یہ کیفیات فوری طور پہ اگر محسوس کرتے ہیں تو آپ روزے کو ترک کر سکتے ہیں، آپ روزے کو ترک کر دیجئے اور آپ کوئی نہ کوئی چیز کھا کے اپنے آپ کو مینٹین کیجئے، اپنے شوگر کو ضرور مینٹین کیجئے کہ اگر آپ خدا نخواستہ ہائپوگلیسیمیا کی وجہ سے بے ہوشی یا کوما کی کوئی صورت میں آپ آ جاتے ہیں یا خدا نخواستہ آپ کو دماغی کوئی پریشانی ہو جاتی ہے، کوئی ایسی کیفیت واضح ہوتی ہے تو ضرور اس چیز کو خیال رکھیے کہ جان بچانا بھی فرض ہے، عین فرض ہے کہ اس چیز کو آپ مد نظر رکھیے اور ساتھ ہی اپنے معالج سے رابطہ کیجیے کہ وہ آپ کو اس حوالے سے بہتر انداز میں گائیڈ کر سکے تاکہ آپ بہتر انداز میں شوگر کے ہوتے ہوئے بھی کنٹرول کر سکیں، اپنے روزوں کو بھی پورا کر سکیں۔ اور جو لوگ گردوں کے عوارضات میں مبتلا ہیں، گردوں کے حوالے سے گردوں ان کے کم کام کر رہے ہوتے ہیں، ورکنگ پراپر نہیں کر رہے، تو ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنے پانی کا انٹیک پراپر کیجیے اور ساتھ ہی اپنے کوشش کیجیے کہ اپنے دیگر معاملات کو بھی بہتر کیجیے۔ اور کیونکہ وقت ہوا چاہتا ہے اختتام کا، اور اس دعا کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالی ہمارے بڑوں کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم رکھے۔ اپنے میزبان حکیم سید عاصم علی کو اجازت دیجیے، کل کسی نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گے، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔